बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीज़ात मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। ये वजीर आजम क्यों हैं? ये इसलिए वजीर आजम हैं कि पार्लियामेंट ने इन्हें वजीर आजम मुंतखब किया। पार्लियामेंट को किसी पाकिस्तानी शहरी को वजीर आजम मुंतखब करने के इख्तियार किसने दिया? पार्लियामेंट को यह इख्तियार आप और मेरे जैसे आवाम ने दिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि इख्तियार की तरतीब में अवाम सबसे सुप्रीम है, इनके बाद पार्लियामेंट सुप्रीम है और वजीर आजम तीसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन आज कौमी असम्बली ने एक तहरीक मुस्तरद करके यह तरतीब बदल दी। वजीर आजम अब पार्लियामेंट और आवाम दोनों से सुप्रीम है और यह अब इन दोनों में से किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। कैसे? आप अब इस कैसे की तफसील भी मुलाजा कीजिए। नफीसा शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA है। इन्होंने आज कौमी असम्बली में तहरीक पेश की कि ईवान रूल्स में तरमीम करके वजीर आजम को पाबंद करे कि यह हर बुध के दिन कौमी असम्बली में तशरीफ लाएं और अरकान के सवालों का जवाब दें। नफीसा शाह का कहना था कि वजीर आजम ख्वाह आधे घंटे के लिए ईवान में आए, लेकिन आए जरूर, यह ईवान को अहमियत जरूर दें। लेकिन आप हमारी जमहूरियत का हुस्न मुलाहिजा कीजिए कि हुकूमत ने अपोजिशन के 60 वोटों के मुकाबले में 70 वोट देकर नफीसा शाह की यह तहरीक मुस्तरद करवा दी। अपोजिशन के शोर पर स्पीकर ने दूसरी बार गिनती करवाई। अपोजिशन दूसरी गिनती में भी हार गई। हुकूमत का कहना था कि वजीर आजम मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ईवान चलाना वजीर आजम की नहीं काबीना की मुश्तरका जिम्मेदारी और काबीना यह जिम्मेदारी निभा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो ईवान जिसने वजीर आजम को वजीर आजम बनाकर पूरी दुनिया में इज्जत दी, वजीर आजम उस ईवान को हफ्ते में आधे घंटे की इज्जत देने के लिए वे तैयार नहीं है। क्या इसको जमहूरियत कहते हैं कि आप वजीर आजम बनने या अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए कौमी असम्बली में तशरीफ ले आए और इसके बाद इस ईवान को भूल जाएं? अगर यह जमहूरियत है तो फिर आमरीयत किसको कहते हैं? इस सवाल का जवाब कौन देगा? ख़वातीज़ात आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक्तिसादी तरक्की के तमाम हुकूमती दावे मुस्तरद कर दिए। असद उमर का कहना है कि सरमायाकारी 25 बरसों में कम तरीन सतह पर है। 5 माह में बरामदात में 11% कमी हुई। करप्शन में इजाफा हो रहा है। कॉटन की फसल 17 सालों की बदतरीन फसल है। गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं और नीलम चेहलम, नंदीपुर, दयामर पाशा, दासू और मुंडा डैम की लागत कई गुना बढ़ चुकी है। हुकूमत इन हकायक का क्या जवाब देगी? और कम से कम हुकूमत के खिलाफ एतराजात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI दोनों करीब आ रही हैं। क्या यह महज इत्तफाक है या फिर यह मुस्तकबिल के नए सियासी इत्तेहाद का पेश खैमा है? हम आज के प्रोग्राम में इस इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, वफाकी वजीर हैं तजारत के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक रखते हैं। सेनेटर आजिज धमरा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। आपने खुर्रम साहब आज तकरीर सुनी होगी इमरान खान साहब की और असद उमर साहब की। असद उमर साहब ने कुछ हकायक कौम के सामने रखे हैं और हुकूमत के सामने भी रखे हैं। एक जो बुनियादी नुकता था, उन्होंने कहा कि जो काम आसिफ अली जरदारी साहब ने 5 साल में किया है वही कारकर्दगी आपकी 2 साल में है, यानी आपने बराबर कर दिया उस मामले में। तो आप ये समझते हैं कि सर कि जो काम आसिफ अली जरदारी साहब 5 साल इस मुल्क के साथ करते रहे और मुल्क को उस नहायत तक पहुंचाया, 2 साल में आप बर्तरी ले गए उनसे? जी, मैं तो बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि वो शायद कोई फर्क नए पाकिस्तान में रह रहे हैं। आज का पाकिस्तान तो वो है जहां सर्दियों के मौसम में इंडस्ट्री की लोड शेडिंग इस वक्त 0 है। घरों में हो रही है लेकिन इंडस्ट्री को लोड शेडिंग 0 है। और वो पाकिस्तान जो जब हुकूमत हमें मिली तो बैनुल अक़वामी तौर पे तमाम इन्वेस्टमेंट जो इंडेक्स थी वो मनफी थी, आज वो मुस्बत हो गई हैं। ठीक है। और पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसके बारे में कोई अब इबहाम बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान के जो सॉल्वेंट होने में किसी किस्म का नहीं है। तीसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि पाकिस्तान ने इन 3 सालों में 2.5 साल जो हुए हैं अपने तवानाई के बहरान से निमटना शुरू कर दिया। अभी उसके पूरे नताइज आने हैं लेकिन उसकी तमाम तैयारी, उसका आगाज, उसकी प्लानिंग, उसके फाइनेंसेस वो अब सब इन प्लेस है कि अब हम कुछ अल्लाह ताला के हजूर बड़ी आजिज़ी से कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह 2017 के आखिर तक
یہ معاملات اب 2 سال سے بھی کم رہ گئے, اس کو ہم اس پر قابو پا لیں گے. تو یہ کچھ سر حقائق جو آج اسد عمر صاحب نے رکھے ہیں سارے, پہلی بات تو یہ کہ میڈیا نے ان کو کوریج نہیں دی, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے, اور پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے, اور اسد عمر صاحب اگر اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں, حقائق سامنے رکھ رہے ہیں, تو پراپر ان کی کوریج ہونی چاہیے تھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے, سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ برآمدات میں 11% کمی ہوئی, اس میں پچھلے 10 سال میں بدترین کارکردگی ہے اس میں برآمدات میں. پھر یہ ہے کہ سالانہ 2 لاکھ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اس ملک میں, ان کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے. ورلڈ اکنامک فورم کا انہوں نے حوالہ دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہونے کے بعد کرپشن میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ موجودہ کاٹن کی جو فصل ہے یہ 17 سال میں کم ترین فصل ہے اس وقت, اور ہدف 30% کم رہا آپ کا. پھر یہ ہے کہ گنے کی سپورٹ پرائس میں صرف 8% اضافہ کیا آپ نے, جبکہ آپ کو زیادہ کرنا چاہیے تھا. گیس کی چوری میں کمی کوئی نہیں ہوئی, اور گیس کی قیمت آپ نے 67% بڑھا دی. پھر یہ ہے کہ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں 25 سے 70% اضافہ کیا. یہ وہ حقائق ہیں جو انہوں نے آپ کے سامنے رکھے. تو سر یہ بھی تو حقائق ہیں, ان کے جواب کس نے دینے ہیں؟ ان کے جواب ہم نے دینے ہیں. جہاں برآمدات کا معاملہ ہے, یہ جو چیلنج ہے ہمارے سامنے درپیش ہے. اب اگر وہ چائنا جو پچھلے 22 سال سے رفلی 7 سے 10% گرو کرا تھا, اس کی گروتھ کم ہوئی. ہمارا سب سے بڑا کسٹمر ہے ہماری کاٹن کا, ہمارے یان کا, ہمارے گرے کلوتھ کا. اب اگر انہوں نے خریداری میں کمی کی ہے تو ہمیں ایک ڈائریکٹ ہٹ آئی ہے, وہ ضرور آئی ہٹ. برآمدات میں 11% کمی ہے نہیں, برآمدات میں 11% کمی, ابھی تو فائنل فگرز آئیں گے تو کمی ضرور ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور وہ بین الاقوامی کساد بازاری کی وجہ سے, اگر چائنا وہ پاور ہاؤس, اگر ان کی ایکسپورٹس میں 11% کمی ہے, ہندوستان کی ایکسپورٹس میں 8.5% کمی ہے, دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز کی ایکسپورٹس میں اتنی بڑی کمی ہے, تو ایک بین الاقوامی صورتحال ہے جس کا ہمیں بھی سامنا ہے. یہ کمی زرداری صاحب کے دور میں نہیں تھی, جن کو ہم بیڈ گورننس کی مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر اکانومی سچویشن بہتر تھی. یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ موجودہ حکومت کا جو سال تھا پہلا 2013-14, وہ پہلا سال تھا کہ پاکستان نے $25 ارب کی ایکسپورٹ سے تجاوز کیا. اس سے پہلے ہم 24.7 تک پہنچے تھے, لیکن ہم نے تجاوز, تو پہلا سال ہمارا اچھا گزرا. دوسرے سال میں جب یہ بین الاقوامی جو ریسیشن ہے اس نے ہم ہٹ کیا تو ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں. دمرا صاحب, اگر بلاول صاحب کے بیانات دیکھیں 3-4 دن کے مسلسل, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے دیکھیں, تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک نئی کولیشن بن رہی ہے. جن خیالات کا اظہار آپ کر رہے ہیں اسی قسم کے خیالات کا اظہار عمران خان صاحب کر رہے ہیں, تو اعتراضات کی بنیاد پہ کم از کم آپ دونوں ایک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے. دیکھیں جی, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بلاول صاحب نے اپنی جو ایکٹیویٹی شروع کی ہے وہ خاص طور پر جو پنجاب میں بھی وہ شروع کر رہے ہیں, تو ابھی سچ کوئی ایسا سیریس تو ہمارا مطلب کوآرڈینیشن کی بات پارٹی کی ہائی لیڈرشپ سے نہیں چلی ہے, مگر ایک پوائنٹ آف ویو ہے ہمارا ضرور حکومت کے حوالے سے, اور پی ٹی آئی بھی اپوزیشن کی جماعت ہے, ان کا بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے کہیں جا کے اگر ملتا ہے اور ضرورت پیش آئی کہ ہمیں مل جل کر اگر جوائنٹ اپوزیشن بنانی پڑے تو یہ آئندہ مستقبل کی بات ہے. اب دیکھیں میٹرو کے خلاف عمران خان صاحب بھی ہے, میٹرو کے خلاف بلاول صاحب بھی ہیں. پنجاب کے اندر جو معاملات ہیں اس میں بلاول صاحب کو بھی اعتراض ہے, عمران خان صاحب کو بھی اعتراض ہے. رینجرز کے ایشو پر بلاول صاحب کو بھی اعتراض ہے کہ پنجاب نہیں جا رہے, اور عمران خان صاحب کو بھی اعتراض ہے. اقتصادی جو ترقی اس پہ دونوں کو اعتراض ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایجنڈا اب تقریباً دونوں پارٹیز کا ایک ہی ہے. میں نے کہا کہ بالکل ہمارا ایک کلیئر کٹ پوائنٹ آف ویو ہے پیپلز پارٹی کا, کیونکہ ہمیں یہ تانے ملتے تھے کہ شاید ہم فرینڈلی اپوزیشن ہے. فرینڈلی ضرور ہونا چاہیے, مگر ریئل اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے, جو پیپلز پارٹی اب ایوان میں بھی کر رہی ہے, اور بلاول صاحب کی صورت میں جو بیانات کی صورت میں آپ کے سامنے موقف آ رہا ہے. تو یہ اپوزیشن کے حوالے سے ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور پی ٹی آئی کا بھی یہ اگر پوائنٹ آف ویو بنتا ہے تو اگر پی ٹی آئی نے بھی یہ محسوس کیا کہ ہمیں مل بیٹھ کر ایک جوائنٹ اپوزیشن, لیکن صحیح ہے سر, وہ ایجنڈا جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومت ہے جس پہ دونوں کا اتفاق ہے. لیکن جہاں تک کارکردگی کی بنیاد ہے, آج عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید آپ بھول گئے کہ جس جگہ پہ آپ پاکستان کو 5 سالوں میں لے کے آئے صبری زرداری صاحب, یہ 2 سالوں میں لے آئے. تو پرفارمنس کی بیس پہ انہوں نے اپنا موقف نہیں بدلا. دیکھیں اگر اس میں وہ آپ ایک کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو 5 سال میں نہیں ہے 2 سال میں, میرے خیال میں زرداری صاحب کے 5 سال کے دور کو پازیٹو لینے چاہیے. ان کے دور میں جو پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کی خود مختاری کو جو تسلیم کیا گیا, پارلیمنٹ کی اہمیت دی جا رہی تھی پرائم منسٹر صاحب کی, اور امینڈمنٹ جو 18 امینڈمنٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جگہ پہ اکٹھے کر کے انہوں نے دی, اور جو پارلیمنٹ پریزیڈنسی تھی اس سے جو اپنا اختیار لے کے وہ پارلیمنٹ کو دیا.
یہ ایسی چیزیں تھی زرداری صاحب کی اور لاسٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی. تو یہ گورنمنٹ تو پارلیمنٹ کو اہمیت دینے میں بھی ابھی زرداری صاحب کے اس گورنمنٹ کے قریب بھی نہیں پہنچی ہے. تو اس لیے یہ کہنا 2 سال میں آپ نے غور فرمایا کہ جب 5 سال میں یہ پاکستان کو لے کر آئے تھے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر، آج وہ نہیں ہے، اس سے 1/3 رہ گئی ہے لوڈ شیڈنگ. تو اس میں بہت کمی آئی ہے ایون کنزیومرز کے لیے بھی. تو یہ کہنا ہے کہ جی 5 سال میں تو 18 گھنٹے تک پہنچایا تھا، اگر ہم اس کو 18 سے اٹھا کر 5 پر لے آئے تو آپ اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا. شبلی صاحب یہ جو پالیسی ہے آپ کی جو پارٹی کی پالیسی ہے اس میں تھوڑا سا کنفیوژن نظر آتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے نام پہ تو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جو بلاول صاحب کے ایجنڈا ہے، جو بلاول صاحب کے نعرے ہیں، اس کو آپ اگلے دن ہی کیری کر لیتے ہیں. تو یہ سب کنفیوژن کیوں ہے آپ کی پالیسی میں؟ نہیں جی دیکھیں کنفیوژن نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک پازیٹیو سیاست ہے. پازیٹیو سیاست کس لحاظ سے کہ دیکھیں آپ نے اختلاف اگر ملکی مفادات کو دیکھ کے اگر آپ نے اختلاف کرنا ہے تو اختلاف برائے اختلاف نہیں کریں گے. اگر آپ کسی کی کوئی صحیح بات کر رہا ہے، اگر اس کی کوئی بات صحیح ہے تو اس کو آپ صحیح کہیں گے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے جو آپ کی سوچ ہے اور وہ دوسری سوچ وہ آپس میں مطابقت رکھتے ہیں تو ایشو بیس پہ اگر کسی کے ساتھ کر لیا جائے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارا اور راستے ان کے مختلف ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے، پاکستان تحریک انصاف. بیکاز پاکستان تحریک انصاف کا دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف جس دن ہر چیز پہ دوسروں کے ساتھ اگری کرنے لگی تو وہ تو مطلب ہے کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جبکہ ہمارا کلیم یہ ہے کہ ہم ایک ایسی پارٹی ہیں جو سٹیٹس کو کے خلاف ہے، جو مروجہ طریقہ سیاست ہے، جو مروجہ طریقہ اقتدار ہے یا چیزیں ملک کے مسائل کو جس طرح کے حل کرنے کا ہے، ہم اسے ٹوٹلی اختلاف رکھتے ہیں اور ہمارے اپنے راستے ہیں. تو مجھے نہیں نظر آتا کہ اس سلسلے میں کوئی اگر آپ اس کو سیاسی اس میں تناظر میں دیکھ رہے ہیں. اور آپ سٹیٹس کو کی ہر پارٹی کے خلاف ہیں آپ؟ بالکل جی. تو شیرپا صاحب سٹیٹس کو نہیں ہے جو خیبر پختونخوا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، وہاں پہ اگر خیبر پختونخوا میں ہمیں کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی، ٹھیک ہے، یہ ایک ہمیں دینا پڑا، ایک ہماری جو ایک سٹینڈ تھا اس میں ہمیں ہمیں ایک وہ پیچھے ایک سٹیپ لینا پڑا. لیکن جہاں تک ان کا وہ سٹیٹس کو اب نہیں رہا، شیرپا صاحب کی پارٹی اب سٹیٹس کو نہیں رہا. بالکل وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. سٹیٹس کو ہیں ابھی بھی وہ بالکل، لیکن وہ سیاسی مجبوری ہے ان کے ساتھ چل رہا ہے. دیکھیں یہ سیاسی مجبوری اس حد تک ہے کہ ہم نے ان کو نہیں جوائن کیا، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں نے مسافر کو نہیں بٹھایا، بس میں مسافر خود بیٹھ. نہیں آپ میری بات کو پورا ہونے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت ہماری ہے، جو حکومت کے جو ردم ہے، جو طریقہ کار ہے، جو پالیسیز ہیں وہ ہم نے ڈٹرمن کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک سوال عرض ہے محترم سینیٹر سے کہ آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں جو خیبر پختونخوا سے جو خوشحالی کے سوتے پوٹ رہے ہیں ان کا ذکر نہیں آیا کوئی. وہ تو آپ نے کرنا نہیں، وہ تو یہ خیال اپنا کام کیا جن کو اٹیک کیا گیا کہ جی آپ. لیکن سر یہ دیکھیں یہ جو حقائق ہے سر، یہ دیکھیے پیدا کرنے کی ایک یہ جو حقائق بیان کیے انہوں نے وہ تو درست ہیں. مثلا 11% برآمدات میں کمی ہوئی، یہ بات ان کی درست ہے. 2 لاکھ بے روزگاروں میں اضافہ ہو رہا ہے ہر سال کا، یہ پتہ نہیں کہاں سے درست ہے. یہ ورلڈ اکنامک فورم کی جو انہوں نے کہا کہ کرپشن میں کمی نہیں بلکہ اضافہ، یہ جو آج کی انہوں نے فگرز دیے ہیں یہ بڑی حد تک درست ہے. اس پہ ہمیں اعتراض نہیں. میری استدعا ہوگی کہ ویریفائی آپ کر لیں ضرور جو ان کا کلیم اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو ساری باتیں ہیں ان کو اگر آپ چیک کریں گے تو شاید اس میں کوئی فرق نہ ہو. شبلی صاحب ایک اور سوال آپ سے، ایک اور سوال شبلی صاحب، ایک سوال آپ سے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس 2 گورنرز کے ماڈل، آصف علی زرداری صاحب 5 سال پورے کیے انہوں نے اور 2.5 سال میں نواز شریف کے، تو آپ ان دونوں میں سے کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ ہم دونوں کو بہتر نہیں سمجھتے ہیں جی. ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں نے ملک کے ساتھ، ملک کی اکانومی کے ساتھ، ملک کے مستقبل کے ساتھ، ملک کی جو ایک اوور آل جو ہماری جو یکجہتی ہے اس کو انہوں نے ڈیمیج کیا ہے. وہ کس طرح سے؟ انہوں نے پہلی بات تو یہ کہ اس پہ زیادہ سارا ملک جانتا ہے، اس پہ ہم بحث نہیں کرتے. یہ ان کی حکومت جو 2.5 سال سے چل رہی ہے ہم اس پہ بات ضرور کر سکتے ہیں. اگر میں دیکھیں پرابلم کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو فیڈریشن کا جو کانسیپٹ ہے نا اس کو انہوں نے ڈسٹرائی کیا ہے، کس طرح کمزور کر دیا ہے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ کوئی بھی صوبہ دیکھیں، اس ملک میں 4 صوبے ہیں یا 5 کہہ لیں، ٹھیک ہے، ان میں سے آپ مجھے بتائیں کوئی ایک خوش ہے؟ ہر ایک جو ہے تو برسر پیکار ہے ان کے ساتھ.
بالکل صحیح. وہ ہے. تو جب آپ ایک کنسنسس بینگ اے نیشنل گورنمنٹ، جو پارٹی اپنے آپ کو نیشنل پارٹی کہتی ہے، اور وہ اگر ملک میں جو بیسک جو پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہے یکجہتی، اور سارے جتنے بھی اس کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کا آپس میں ایک وہ رشتہ. گویا ان سے خوش کوئی نہیں ہے. ان سے خوش کوئی نہیں ہے. آپ سے خرم صاحب خوش کوئی نہیں ہے. خوش کوئی نہیں ہے. ایم کے ایم ناراض، پیپلز پارٹی ناراض، پی ٹی آئی ناراض، یہ جماعت اسلامی ہو رہی ہے. ناراض، شیر پاؤ کی پارٹی ناراض، بلوچستان میں ناراض. آپ نے اتنے ناراضوں کا لشکر کیوں تیار کر لیا؟ دیکھیے جی، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ صوبائیت کے نام پہ بڑی دکانیں چمکائی ہیں یہاں پاکستان میں. حقیقت یہ ہے کہ جس صنعت کار چھوٹا یا بڑا، اس کی فیکٹری میں اگر آج 24 گھنٹے بجلی آ رہی ہے نا، تو اس نے مجھے آ کر ہار نہیں ڈالنا. وہ مجھے آ کے کبھی نہیں کہے گا میں آپ سے خوش ہوں، لیکن بہرحال اس کو ریلیف پہنچا ہے. پاکستان کے عوام صوبوں کو خوش رکھنا تو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس پر غور فرمائیں کہ جو ابھی ریسنٹ حالیہ تبدیلی آئی ہے بلوچستان صوبے میں، لیکن اس سے پہلے جو 2.5 سال نیشنل پارٹی کو صرف چند ایم پیز ہونے کے باوجود انہوں نے وہاں حکومت کی، انہوں نے اچھی حکومت کی. انشاءاللہ ہم بھی اچھی حکومت کریں گے. ہم نے ایکسپٹ کیا ان کو، یہ نہیں کہا کہ جی ضرور ہم ہی حکومت بنائیں گے. اسی طرح جو خیبر پختونخوا میں بھی وہ ایک پاسبلٹی تھی کہ ہم جو ہے اگر جو جس اسٹیٹس کو کی بات کرتے ہیں کہ بھی حکومت لینے کے لیے ہر قسم کی سودے بازی کر لو، تو اگر ہم وہ سودے بازی کر کے ان کو روک سکتے تھے حکومت بنانے سے، لیکن ہم ایکسپٹ کیا ان کو. یہ آپ کی مہربانی ہے. نہیں مہربانی نہیں ہے، یہ پاکستان کا حق ہے. پاکستان کی سیاست میں میچورٹی آئی ہے، ارتقا ہوا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی، ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کی جو روایت ہے وہ آگے بڑھی ہے. تو یہ اچھی بات ہے. انشاءاللہ ابھی جو ہے اب ہم جو بات کرتے ہیں کہ جی یکجہتی، ضرور اعتراض کریں چائنا پاکستان کوریڈور پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا آغاز ہے گوادر، لہذا بلوچستان میں تو ترقی آنی ہے. اس کا اختتام ہے خیبر پختونخوا، وہاں بھی ترقی آنی ہے. اس کے ان بٹوین جو گفتگو کر لیں، بات یہ آغاز اور اختتام جہاں ہے جہاں لیکن تمام مسئلہ یہ ہے کہ اقتصادی راہداری پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن جس طرح کیس آپ لڑ رہے ہیں وہ کیس کا لڑ رہے ہیں، آپ نے سب کو ناراض کر دیا. سارے صوبوں کو اختلاف ہے، ساری پارٹیز کو اختلاف ہے. آج خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اقتصادی راہداری پر آپ کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ایک طرف ہے اور باقی ساری سیاسی جماعتیں دوسری طرف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں آپ کی اسٹریٹجی میں خرابی ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ جو عمومی طور پہ کہ جی یہ شاید چائنا نے 46 ارب ڈالر پاکستان کو پکڑا دیے ہیں، لہذا جس طرح NFC ایوارڈ کی تقسیم ہوتی ہے اس طرح وہ ساری تقسیم کر کے صوبوں میں چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہیں، انویسٹمنٹ کی بنیاد پر ان کو جج کیا گیا ہے، اور اسی لیے جو ہے اس میں سڑکیں بھی ہیں، اس میں ٹرانسمیشن لائنز بھی ہیں. اس میں ایک یہ بھی یاد رہے کہ 46 ارب ڈالر میں سے 36 ارب تو انرجی پروجیکٹس کے، جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اگر کوئی ایشو کمیونیکیشنز اعتراض ہمیں ہے، اس پر ان کو اعتراض ہے، گیس پہ ان کو اعتراض ہے، آپٹک فائبر پہ ان کو اعتراض ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ سوکھی کناری خدا جانے کے صوبے میں ہے. میں بتاتا ہوں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ داسو کے صوبے میں ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ تربیلا 4 اور 5 کے صوبے میں ہے. میں جواب یہ سمجھ نہیں آئی کہ کاسا ٹرانسمیشن لائن خدا جانے کے صوبے میں. دیکھیں الائی خاور پروجیکٹ کہاں بن رہا ہے؟ ایک سیکنڈ مجھے میری خان خاور کدھر بن رہا ہے، دبیر خاور کدھر بن رہا ہے، گملزم خدا جانے کے صوبے میں بن رہا ہے. میں بتاتا ہوں. واپس آؤں کہ دمرا صاحب کی باری. دمرا صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اقتصادی راہداری پہ سب سے زیادہ آواز خورشید شاہ صاحب اٹھا رہے ہیں، آپ کا صوبہ اٹھا رہا ہے. تو مسئلہ کیا ہے جی؟ کیا پرابلم کیا ہے؟ کیوں حکومت آپ کو آج تک کنونس نہیں کر سکی؟ چھوٹے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے. ہم نے اس کو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کیوں بنا لیا؟ ہم اس پہ کنسنسس کیوں نہیں ڈیولپ کر سکے اب تک؟ دیکھیں چودھری صاحب، سب سے پہلے تو میں تھوڑا جواب دوں گا. جو خرم صاحب نے جو میری بات کا جواب دیا تھا کہ انرجی کرائسس کے حوالے سے لوڈ شیڈنگ جو ہے بالکل ختم ہو گئی ہے اور بہت بڑا کارنامہ ہے حکومت کا. صنعتی آپ چلیں کیونکہ وہاں مفاد آپ چلیں سندھ میں چلیں، صوبہ سندھ میں وہاں لوڈ شیڈنگ کی کیا حالت ہے. تو یہ کہنا کہ بالکل لوڈ شیڈنگ ختم کر دی آپ نے، صنعتی تو یہاں پر دعوے ہیں نا. ابھی آپ نے جس پریس کانفرنس کا لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ نہیں، کمی اگر صنعت میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، مگر عوام اسی عذاب میں مبتلا ہے. آپ چلیں سندھ میں چلیں، وہاں پر ابھی بھی آپ کو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. یعنی ان کی جو مہربانی صرف وہ صنعت کاروں تاجروں تک محدود ہے، عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں. وہ بھی مطمئن نہیں ہے، البتہ وہ الگ بات ہے، مگر ان کی مہربانیاں ہیں ان پہ. دوسری، جہاں پر آپ نے اقتصادی راہداری کی بات کی ہے، یہ جو پرابلم پیدا کیا ہے یہ خود وفاقی حکومت نے کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اقتصادی راہداری کو
इक्तिसादी राजदारी बना दिया। क्योंकि शुरू से ही जब ये चाइना की ये बात चली, खासतौर पर इस हुकूमत की बात करता हूं, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और उन सूबों में सूबाई हुकूमतें वजूद में आ चुकी, उनके 4 चीफ मिनिस्टर हैं, मगर हर मीटिंग में एक सूबे के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, बाकी 3 सूबों के चीफ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। भी हुई थी, इसकी में बात जिसमें कुछ चीजें सेटल हो गई थी, लेकिन दोबारा शुरू हो गई। एतमाद अगर खत्म हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? बाकी सूबे तो इतराज करने वाले हैं, वफाक पे होता। तो इनिशिएटिवली क्या ये बेहतर नहीं होता, जिस तरह आपने एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड लिया हुआ था, तमाम सूबों को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हुए इनिशिएटिवली प्राइमरी एक सूबे का चीफ मिनिस्टर कौन सा है जी? पंजाब। अच्छा, पंजाब एक सूबे के, वो बात पूरी कौम मेरे ख्याल में समझ रही है, पूरी कौम समझ रही है। अगर उनको ऑन बोर्ड लिया जाता तो उनके एतराजात सूबों के अब मतलब कोई हैसियत नहीं रखते ना, कोई जवाब पैदा नहीं होता। तो ये जवाब पैदा किया है वफाकी हुकूमत ने, इन्होंने राहदारी को राजदारी बना दिया। ठीक है, अब वो बात आ गया। फराज साहब, शिबली साहब ये फरमाइएगा कि अगर हम इसका जायजा लें तो हुकूमत का अपना एक पर्सपेक्टिव है। हुकूमत ये कहती है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा बलोचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को होगा और उसके बाद सिंध को, अगर पंजाब की बड़ी बाद में आएगी, लेट आएगी। तो सर अगर आपको फायदा हो रहा है तो वो फायदा आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? ये हमारी नजरें कमजोर हैं, शायद यही आपकी मुराद है कि जब हमें नजर नहीं आ रहा, इनको नजर आ रहा है, तो कुछ हमें भी बता दें। ये देखें, बात ये है कि असल चीज जो है ना, वो मैं ये समझता हूं कि आपने गुफ्तगू में भी आपने सवाल पूछा कि ये चीफ मिनिस्टर कहां के हैं जी? पंजाब। देखें, पंजाब हमारे सूबे, हमारे मुल्क का उतना ही अहम हिस्सा है, इफ नॉट मोर, जितने के और सूबे हैं। जो भी ये चीजें कर रहे हैं वो पंजाब के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये अपनी तरफ से, ये बिल्कुल वही बात है कि एक बच्चे को आप इतना खिलाएं कि वो उसकी बदहजमी हो जाए। इन्होंने बजाय इसको पंजाब को कंट्रोवर्शियल बना दिया है, वो इनकी हुकूमत ने बनाया है। उसकी वजह यह है कि सारे मुल्क में ये तासुर, और राइटली सो। और पंजाब भी देखें, पंजाब की बात नहीं है, ये सेंट्रल पंजाब की बात हो रही है। आप सदर्न पंजाब में जाएं तो वो उनकी हालत हमसे भी शायद बुरी है। लेकिन लोधरा को तो 2.5 अरब रुपए मिल रहे हैं। देखें, वो तो शुक्र है नवाज शरीफ साहब का कि वो वहां पे गए थे, उन्होंने अनाउंस किया था। अब वो हमें उम्मीद है कि अभी भी वो देंगे। बात ये है कि जी देखें, अब ये सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब ये कह रहे थे कि वो हैं, अब जो गन्ने की जो कॉटन की जो फसल है, अब इसमें ये इंटरकनेक्टेड चीजें हैं जी। क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां पे बारिशों का और सिलसिला हुआ है, जिसकी वजह से 30% क्रॉप जो है तो वो कम हुई। अच्छा, ये फरमाए इक्तिसादी राहदारी में हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, इक्तिसादी राहदारी में पहली बात है जी, देखिए राजदारी है तब तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाएं। देखिए जी, इसको ट्रांसपेरेंट, स्पेशली जी देखिए, कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि मुल्क के लिए बेहतर हो, तो उसको क्यों कंट्रोवर्शियल बनने दिया जाए? आप एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट छुपाते नहीं, आपके प्रोग्राम में हमने आज बयान कर दे सर, सामने रखें। मैं इतराफ़े जुर्म करने लगा हूं जी। इतराफ़े जुर्म ये है कि तमाम सूबों में सबसे ज्यादा 10,250 मेगावाट सूबा सिंध है, उसके बाद 9,230 मेगावाट खैबर पख्तूनख्वा है, तीसरे नंबर पर पंजाब है 6,220 मेगावाट, चौथे नंबर पर बलोचिस्तान है 3,020 मेगावाट्स, और उसके बाद एजेके भी बलोचिस्तान की रफली कंपेरेबल 4। तो सबसे बड़ा गुनाह यह है कि सबसे ज्यादा 10,000 मेगावाट तो सिर्फ इधर मैं जवाब दे रहा हूं। केटी बंदर प्रोजेक्ट है 96 वाला, वो अब आप चाइना के प्रेशर पर लगा रहे हैं। सोर्सेज कमेटी की ये सारे फेडरल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, देखिए गवर्नमेंट की गारंटी। हमारा गुनाह ये है कि सबसे ज्यादा 10,000 देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्होंने की सारी कंफ्यूजन की है, सूबों में भी और मुल्क में भी। मैं इनका जवाब भी देता हूं। ये कह रहे हैं ना, पूरे सी पैक के जो 16 प्रोजेक्ट्स हैं एनर्जी के, जो कि तकरीबन 17,680 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करेंगे, उसमें से 8 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जिसको आप कहते हैं कि टॉप प्रायोरिटी पे हैं, अर्ली हार्वेस्ट में आते हैं, और वो पंजाब एक्टिवली प्रमोटेड, नहीं सिर्फ पंजाब में नहीं है, सिंध में भी है। उसमें एक भी खैबर पख्तूनख्वा का नहीं है। नंबर वन नहीं, उसमें एक भी खैबर, जो 8 एक्टिवली बीइंग परसूड ना,
اس میں سے ایک بھی 8 بڑے پروجیکٹ جو ہیں جو کہ تقریباً 6,800 کلو واٹ میگا واٹ اس میں خیبر پختونخوا کوئی حصہ کوئی نہیں ہے. اب آتے ہیں سکی کناری پہ. نہیں میں ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں. یہ سکی کناری کا داسو کا یہ کر رہے ہیں. 4 اور 5 پہ آئیں. دیکھیں میری بات سنیں. اس وقت جو ہے نا اگر خبر پہ آئیں, دیکھیں اگر آپ تو چائنا نہیں ایک سیکنڈ ڈونٹ کنفیوز دا ایشوز. سی پیک پہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے آرگومنٹس بالکل ویلڈ نہیں ہیں اس ڈسکشن میں, کیونکہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں ماں سوائے سکی کناری مانسیرا میں جو ہے 870 میگا واٹ کا یہ پلانٹ ہے, اس کے لیے ابھی تک ایک مرلہ ایکوائر نہیں ہوا ہے. یہ پروجیکٹ ہے جو کہ لمبا جائے گا. ٹھیک ہے, 5 سال سے 6 سال. آپ کو سڑک کے اوپر اعتراض ہے یا انرجی کے پروجیکٹ؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایز اے ممبر آف دس کمیٹی مجھے نہیں پتا ہے کہ روٹ کیا ہے, کیونکہ جو نقشے ہیں اس کا ہم نے میرا یہ سوال تھا لاسٹ, اس میں 28 نومبر کو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ جی دیکھیں ہم بہت نالائق لوگ ہیں, آپ ایک پیپر پہ ہمارے فوجی بھائیوں نے ایک ہی بار نقشے دیں, ایک ہی بار نقشے بھی دے دیں, اور اس میں آپ یہ بتا دیں کہ اکنامک زونز کہاں پہ ہوں گے, یہ جو لائنز ہیں کہاں پہ ہوں گی, وہ جو روڈز ہیں ان کی اسپیسیفکیشنز کیا ہیں, آیا وہ یہ 4 اس کی روڈ ہے. ان کا مطالبہ سے مانگا نہیں, سنیں ہم نے صبح سے مانگا کہ آپ ہمیں پروپوز کریں کہ آپ اکنامک زونز کہاں بنانا چاہتے ہیں. خیبر پختونخوا سے ابھی تک کوئی پروپوزل نہیں آیا. ہم نے دیکھیں میری بات سنیں, گھر کا نقشہ آپ کے پاس ہو, آپ مجھ سے پوچھیں گے جی فرنیچر کہاں پہ رکھیں گے. انہوں نے کہا جی ابھی تک ان کے سے پروپوزل نہیں آیا. نومبر میں آپ روٹ کو فائنلائز کریں. جب نومبر میں جب اس کی فائنلائزیشن ہو رہی تھی کراچی میں, پاکستان چائنا جوائنٹ کمیشن بنا ہوا ہے, اس میں کہا گیا خیبر پختونخوا سے کہ جناب علی اگر تو بہت اچھا ہے وزیر اعظم تشریف لائیں, ورنہ اپنے کسی وزیر کو بھجوائیں. انہوں نے اپنے پارلیمنٹری سیکرٹری کو بھجوا دیا. تو جو یہ کہنا کہ جی ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں, ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں, یہ درست نہیں ہے. اور ایز آئی سیڈ کہ یہ کہنا کہ جی اگر چائنا کا ہی حصہ جو آئے گا تو پروجیکٹ ایکسپٹیبل ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے داسو پروجیکٹ جو ہے جو رفلی 8.6 ارب ڈالر کا ہے وہاں کے پی میں بنانا چاہتے ہیں, یہ ہمارا جرم ہے. نہیں سی پیک کا یہ, لیکن سر اگر صوبے اعتراض کر رہے ہیں خرم صاحب تو آپ کو ہوگا یہ کہ آپ ایک ہی بار سارے نقشے آن لائن کر دیں, جس کو اعتراض ہے وہ ان نقشوں کو دیکھ کے فیصلہ کر لے کہ سڑک کہاں سے سٹارٹ ہوگی, کہاں پہ جائے گی, اکنامک زونز کہاں پہ ہوں گے, انڈسٹریل زونز کہاں پہ ہوں گے, ڈیپو کہاں بنیں گے. ساری چیزیں سر ہو جانی چاہیے. اس میں کیا پرابلم ہے سر؟ بریک لینی میں نے کہ جس ویسٹرن روٹ کا ذکر ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو پتا چند ہفتے پہلے ہمارے 13 فوجی شہید ہو گئے ہیں وہ ویسٹرن روٹ بناتے ہوئے, وہ بننا شروع ہو گیا. لیکن یہ کہنا کہ ہمارا ویسٹرن FWO کا پروگرام تھا, اور بریک کے بعد واپس آتا ہوں. کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن جو سوال اٹھ رہے ہیں ان کا جواب بھی چاہیے. میرا خیال ہے حکومت کو ان سوالوں کے جواب ضرور دینے چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوال پوچھ رہے ہیں تو اقتصادی راہداری کو کوئی خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.